बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम पाकिस्तान का मुतालिया कर रहे हैं या मुतालिया पाकिस्तान कर रहे हैं और तारीख़ के औराक को खंगाल रहे हैं। हम माज़ी के उन वाक़यात में झांकने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे गुज़र कर पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया। हम इससे पहले बहुत सी बातें कर चुके हैं। इससे पहले हमने पिछले जो सबक था उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह नेहरू रिपोर्ट ने मीसाक लखनऊ में जो समझौता हो चुका था उसके तयशुदा नकात जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इत्फाक किया था, नेहरू रिपोर्ट ने उसको भी मलियामेट कर दिया और उन मुतालबात को भी रिजेक्ट कर दिया जो मीसाक लखनऊ में इन्होंने तस्लीम कर लिए थे। नेहरू रिपोर्ट के जवाब में फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने मशहूर 14 नकात 14 पॉइंट्स पेश किए जिसमें उन्होंने एक मुकम्मल आइनी बुनियाद फ्राहम कर दी इस बर सगीर पाक व हिंद के लिए। इसी दौरान फिर अल्लामा इकबाल ने अपना मशहूर खुतबा आलाबाद दिया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का एक मुकम्मल खाका मुसलमानों के सामने रखा। दूसरी तरफ बरतानवी हुकूमत ये चाह रही थी कि ये मुख्तलिफ जो ग्रोह हैं, मुख्तलिफ ग्रुप हैं, मुख्तलिफ पार्टियाँ हैं, वो आपस में मुत्फिक हो जाएं और किसी एक नुक्ते पर आ जाएं, किसी एक एजेंडे पर आ जाएं ताकि आइनी इस्लाहात नाफिज की जा सकें। इन मुख्तलिफ पार्टियों को, मुख्तलिफ जमातों को एक प्लेटफार्म पर लाने के लिए और एक नुक्ता नज़र पर मुत्फिक करने के लिए गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई लंदन में, बरतानिया में, और ये 3 गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसें हुई जिसमें यहाँ के बरसगीर के पाक व हिंद के मुख्तलिफ सियासतदानों ने, रहनुमाओं ने और जमातों ने शिरकत की। आज हम इन कॉन्फ्रेंसों का मुख्तसर अहवाल उसका यहाँ तज़किरा करेंगे। अगरचे कि ये कॉन्फ्रेंसें हुई लेकिन ये अपने उन मकासद में उस तरह से कामयाब नहीं हो सकी जिनके लिए ये बुलाई गई थी। तो ये एक नामुकम्मल दायरा, एक नामुकम्मल गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस है और इससे आइनी तात्तल जो है वो ख़त्म नहीं हुआ बल्कि मज़ीद बढ़ गया। तो 1930 से लेकर 1932 तक लंदन में होने वाले ये मुज़ाकरात, ये नज़रियाती तसादम और फिर उसके बाद इनके नतीजे में बरतानिया ने अपना एक आइन मुसल्लत किया यहाँ पर, क्योंकि इन जमातों के दरमियान हिंदुस्तान की जो जमातें थी, पाक व हिंद की जो जमातें थी, बरसगीर की जमातों में कोई इत्फाक नहीं हो सका। तो बरतानिया ने फिर अपनी मर्ज़ी का एक कानून यहाँ पर नाफिज कर दिया जिसका जिक्र हम बाद में करेंगे, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहते हैं। आज हम कॉन्फ्रेंसों के बारे में बात करेंगे। साइमन कमीशन की रिपोर्ट आपको मालूम है, हम इससे पहले बात कर चुके हैं। साइमन कमीशन का बाइकाट किया गया और यहाँ पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इन साइमन कमीशन इसको रिजेक्ट किया क्योंकि इसमें कोई हिंदुस्तानी शामिल नहीं था। इस कमीशन में 7 अरकान थे और सातों के साथ बरतानिया की पार्लियामेंट के मेंबर थे। तो कोई भी बरसगीर से मुसलमानों या हिंदुओं या सिखों या दूसरी अक़लियतों से कोई भी शख्स यहाँ से इसका रुकन नहीं बनाया गया, जिस पर यहाँ की पार्टियों ने एहतजाज किया और इससे बाइकाट किया और इसे तावन करने से इनकार कर दिया। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट में उन तमाम मुतालबात को जो मीसाक लखनऊ में मान लिए गए थे उसको भी मोतीलाल नेहरू ने रिजेक्ट कर दिया और ये नेहरू रिपोर्ट जो है उसने सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। और इसके जवाब में फिर कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 नकात पेश किए। अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान या हिंदू और मुसलमानों के दरमियान शदीद इख्तलाफात थे। तो इन इख्तलाफात को दूर करने के लिए बरतानी हुकूमत ने गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद किया। मकसद इनका यह था कि हिंदुस्तानी रहनुमाओं के मुतालबात पर इत्फाक़ राय पैदा किया जाए और मुस्तक़बिल के निज़ाम हुकूमत के लिए एक मुश्तरका प्लेटफार्म मुहैया किया जाए ताकि ये सारी पार्टियाँ जो हैं किसी एक फ्रेमवर्क पर, किसी एक आइनी
ایجنڈے پر اکٹھی ہو جائیں تاکہ آئینی اصلاحات نافذ کی جا سکیں۔ تو یہ بڑا مقصد تھا کہ مختلف جو متحرک گروپ ہیں، مختلف الخیالات جماعتیں ہیں، ان کو ایک لائن دینا، ان کو ایک مقصد کے لیے اکٹھا کرنا اور ان کے درمیان اتفاق رائے پیدا کرنا۔ پہلی میز کانفرنس یہ 12 نومبر 1930 سے لے کر 19 جنوری 1931 تک رہی، اور اس میں یہ جو کانفرنس تھی اس میں مسلم لیگ کی طرف سے قائد اعظم محمد علی جناح، آغا خان سوم، سر ظفر اللہ اور دیگر لوگ شامل ہوئے۔ اقلیتوں اور مختلف ریاستوں کے نمائندے بھی اس میں شامل تھے، اور اس طرح اس میں اقلیتوں کی اور مسلمانوں کی نمائندگی تو موجود تھی، لیکن کانگریس نے اس کا بائیکاٹ کیا اور انڈین نیشنل کانگریس اس میں شریک نہیں ہوئی۔ یہ ہندوؤں کی جماعت تھی اور وہ اس میں ایک بڑی جماعت تھی، ظاہر ہے کہ ہندوؤں کی یہاں پہ اکثریت تھی، باقی اقلیتیں تو کم تھیں، مسلمان تقریباً 25% تھے، 75% جو ہے وہ تقریباً ہندو تھے اور باقی دوسری اقلیتیں۔ تو اتنی بڑی پارٹی مسلم لیگ جو ہے اس نے چونکہ اس میں شرکت نہیں کی، اس لیے یہ کانفرنس جو ہے وہ ناکام ہو گئی۔ گفت و شنید تک کی بات چلی اور کچھ بہرحال باتیں ہوئی، لیکن اتفاق رائے نہیں ہو سکا چونکہ کانگریس موجود نہیں تھی۔ یہ نومبر 1930 میں جب وہاں مذاکرات ہو رہے تھے تو الہ آباد میں علامہ اقبال جو ہے اپنے ایک نیا ویژن، ایک نیا مشن دے رہے تھے۔ تو پہلی کانفرنس جو لندن میں ہوئی، آئینی اصلاحات پر ابتدائی بحث ہوئی، اس میں کچھ بیسک جو ریکوائرمنٹس تھی، بیسک کچھ ضروریات تھی، ان پر بات چیت ہوئی، اور دوسری طرف جو ہے الہ آباد میں علامہ اقبال جو ہے مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، اس لیے وہ اس اجلاس میں شامل نہیں ہوئے لندن کانفرنس میں۔ یہ جو گول میز کانفرنس تھی، پہلی گول میز کانفرنس، اس میں علامہ اقبال شامل نہیں ہوئے۔ یہاں پر الہ آباد میں مسلم لیگ کا اجلاس ہو رہا تھا جس کی انہوں نے صدارت کی، اور اس صدارت میں انہوں نے پاکستان کا ایک نقشہ، واضح جو ہے نقشہ پیش کیا۔ تو علامہ اقبال مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے الہ آباد میں، ہم اس پر بات کر چکے ہیں، اور 1930 میں انہوں نے ایک واضح لائحہ عمل دیا۔ خطبہ الہ آباد میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا ہونا ضروری ہے، اور اس الگ ریاست کے لیے انہوں نے ایک واضح تصور کیا، ایک واضح تصور دیا، اور اسی لیے ہم علامہ اقبال کو مصور پاکستان کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ ریاست کا پہلا باقاعدہ مطالبہ تھا جس میں مکمل تصویر پیش کی گئی تھی، جس کے بارے میں ہم پچھلے سبق میں بات کر چکے ہیں۔ دوسری میز کانفرنس نمائندگی کا دعویٰ اور نظریاتی تصادم، یہ 7 ستمبر 1931 سے لے کر 1 دسمبر 1931 تک یہ کانفرنس ہوئی، دوسری گول میز کانفرنس ہوئی۔ اس میں کانگریس کو راضی کر لیا گیا اور انہوں نے اپنا نمائندہ جو ہے مہاتما گاندھی کو اپنا نمائندہ بنا کر اس کانفرنس میں شرکت کے لیے بھیجا۔ وہ واحد نمائندہ تھے کانگریس کی طرف سے، لیکن ان کا اصرار تھا، ان کی ضد تھی، وہ ڈٹے ہوئے تھے اپنے اس موقف پہ کہ کانگریس جو ہے وہ ہندو اور مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے، مسلم لیگ کو وہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت نہیں سمجھتے تھے، اور اس بنیاد پر وہ جو علیحدہ انتخابات، جداگانہ انتخابات کا جو مسلمانوں کا، مسلم لیگ کا مطالبہ تھا، اس سے انہوں نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ مطالبہ تسلیم نہیں کرتے، جو انتخابات ہیں وہ مخلوط ہونے چاہیے، ایک امیدوار ہے تو اس کو سارے ووٹ دیں، مسلمان ہندو سب۔ ان کو یہ معلوم تھا، انہیں وہ یہ چالاکی کر رہے تھے، انہیں یہ معلوم تھا کہ چونکہ ہندوؤں کی اکثریت ہے، ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہے، لہذا ہمیشہ انہی کا امیدوار جیتے گا، اس لیے وہ اس بات پر بار بار اصرار کر رہے تھے اور ضد کر رہے تھے کہ نہیں، مخلوط انتخابات ہونے چاہیے، اور جداگانہ انتخابات کا جو مسلم لیگ کا مطالبہ تھا اسے وہ ماننے سے انکاری تھے۔ تو ان کی ضد کی وجہ سے یہ کانفرنس بھی ناکام ہوئی۔ مسلم لیگ اور اقلیتیں جو ہیں وہ چاہ رہی تھی کہ الگ انتخابات ہوں، جو ان کے نمائندے ہیں ان کو صرف انہی کے قوم کے لوگ، انہی کے مذہب کے لوگ ووٹ دیں، مسلمان مسلمانوں کو ووٹ دیں، اور ہندو جو ہے وہ ہندو کو ووٹ دیں۔ تو قائد اعظم علامہ اقبال اور اقلیتوں کے نمائندے اس کانفرنس میں شریک ہوئے، انہوں نے گاندھی کے اس دعوے کو مسترد کر دیا، اور جداگانہ اپنے حقوق اور انتخاب کا جو مطالبہ تھا اس پہ وہ قائم رہے،
اور گاندھی جو ہے اپنے اس مطالبے قائم رہے کہ جو مخلوط انتخابات ہونے چاہیے. تو اس طرح اختلاف رائے کی وجہ سے یہ کانفرنس بھی کسی ایک پوائنٹ پر اکٹھی نہیں ہو سکی. ناکامی کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ جداگانہ طرز انتخاب سے انکار. تو مسلم لیگ نے یہ مطالبہ کیا تھا، مسلم لیگ یہ مطالبہ کر رہی تھی اور اقلیتیں بھی یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ الگ انتخابات، یعنی جو ہندو ہیں وہ ہندوؤں کو ووٹ دیں، مسلمانوں کو ووٹ دیں. تو مسلم لیگ اور اقلیتوں کا جداگانہ انتخابات کا مطالبہ تھا اور یہ ان کا بڑا بنیادی مطالبہ تھا. جبکہ کانگریس، مہاتما گاندھی اس کے نمائندے تھے، انہوں نے اس سے انکار کر دیا. انہوں نے مسلم لیگ کو مسلمانوں کی جماعت ماننے سے انکار کر دیا اور علیحدہ جو جداگانہ انتخابات ہیں اس کے مطالبے کو بھی مسترد کر دیا. تو اس ضد کی وجہ سے پھر یہ دوسری میز جو گول میز کانفرنس تھی وہ بھی ناکام ہو گئی. اس شدید اختلاف رائے اور ہٹ درمی کی وجہ سے یہ اہم ترین کانفرنس جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو گئی. تیسری گول میز کانفرنس، اس میں اہم رہنما جو ہے وہ غیر حاضر تھے، موجود نہیں تھے. یہ کانفرنس جو ہے وہ 17 نومبر 1932 سے 24 دسمبر 1932 تک ہوئی. یہ مختصر ترین کانفرنس تھی. اس میں نمایاں نمائندے جو تھے قائد اعظم تھے اور علامہ اقبال اور اسی طرح کانگریس بھی اور مسلم لیگ بھی اور برطانیہ کی جو اس وقت حکمران پارٹی تھی لیبر پارٹی، یہ سب اس کانفرنس میں موجود نہیں تھے. تو ظاہر ہے جو بڑی جو نمائندگی تھی وہ اس کانفرنس میں موجود نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہ کانفرنس جو ہے بری طرح ناکام ہوئی. تمام کلیدی اور اہم رہنما چونکہ غیر حاضر تھے، اس لیے اس کانفرنس میں آئینی ڈھانچے کے حوالے سے کوئی بھی بڑا فیصلہ نہیں ہو سکا. تینوں گول میز کانفرنسوں کا اگر ہم ایک تقابلی جائزہ لیں تو پہلی میز کانفرنس 12 نومبر 1930 سے لے کر 19 جنوری 1931 تک ہوئی. دوسری گول میز کانفرنس 7 ستمبر سے لے کے 1 دسمبر 1931 تک تھی اور تیسری گول میز کانفرنس 17 نومبر سے لے کر 24 دسمبر 1932 تک یہ کانفرنس منعقد ہوئی. اہم باتیں ہم بات کر رہے ہیں مسلم لیگ کی شرکت کی. اگر ہم بات کریں تو یہ پہلی کانفرنس میں مسلم لیگ جو ہے وہ شامل ہوئی. اس میں قائد اعظم محمد علی جناح، آغا خان، سر آغا خان اور ظفر اللہ خان لوگ اس میں موجود تھے اور علامہ اقبال اس میں موجود نہیں تھے. دوسری میز کانفرنس جو ہے اس میں قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال اور دوسرے لوگ اس کے اندر موجود تھے. اور تیسری گول میز کانفرنس میں یہ لوگ موجود نہیں تھے، بڑی پارٹیوں کے جو نمائندے ہیں وہ موجود نہیں تھے، اکثریت جو ہے وہ غیر حاضر تھی. کانگریس کی اگر ہم بات کریں تو پہلی جو گول میز کانفرنس تھی اس میں کانگریس نے شرکت نہیں کی اور دوسری گول میز کانفرنس میں صرف مہاتما گاندھی جو ہے وہ شریک ہوئے اور تیسری گول میز کانفرنس میں مسلم لیگ بھی اور کانگریس بھی اور دیگر جو نمائندے ہیں لیبر پارٹی کے نمائندے وہ بھی موجود نہیں تھے. ناکامی کی وجہ کیا تھی؟ پہلی گول میز کانفرنس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ناکامی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ کانگریس اس میں شامل نہیں تھی، کانگریس نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا. دوسری گول میز کانفرنس جو ہے وہ بھی ناکامی تھی. اس میں ناکامی کی وجہ کیا تھی کہ گاندھی اور کانگریس کی یہ ضد کہ جداگانہ انتخابات نہیں ہونے چاہیے، مخلوط انتخابات ہونے چاہیے، اس ضد کی وجہ سے یہ ناکام ہوئی. اور تیسری گول میز کانفرنس جو ہے اس میں ایک میجارٹی بڑے جو تھے رہنما وہ موجود نہیں تھے، اس لیے یہ ناکام ہو گئی. تو مجموعی طور پر یہ تینوں گول میز کانفرنسیں ناکام اس لیے ہوئی کہ جس مقصد کے لیے بلائی گئی تھی وہ مقصد پورا نہیں ہوا، یعنی اتفاق رائے نہیں ہو سکا. اتفاق رائے کی ناکامی سے پھر نتیجہ کیا نکلا کہ برطانیہ نے اپنا آئین بنا کر مسلط کر دیا اس برصغیر پاک و ہند پر. مسلسل 3 ناکامیوں کے بعد ہندوستانی قیادت اپنا مشترکہ آئینی ڈھانچہ تیار کرنے میں ناکام رہی. اس تعطل کے لیے یا اس تعطل کے نتیجے میں برطانوی حکومت نے یک طرفہ طور پر ایک فیصلہ کیا اور یک طرفہ طور پر انہوں نے ایک آئین جو ہے وہ بنایا اور اس کو نافذ کر دیا. فرقہ وارانہ ایوارڈ جسے کمیونل ایوارڈ کہتے ہیں اس کا اعلان کر دیا اور اقلیتوں اور طبقوں کی نمائندگی کا برطانیہ انہوں نے کہا جی یہ جو اقلیتیں ہیں ان کو
الگ جو انتخابات کا جو حق ہے وہ ان کو دیا جائے گا اس ایوارڈ میں. انہوں نے یہ منظور کر لیا کانگریس کی ہٹ دھرمی کے باوجود. اور پھر اس کے نتیجے میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 نافذ ہوا. اور یہ اصل میں انہی کانفرنسوں کے جو مباحث تھے جو ان کا آپس میں گفت و شنید ہوتی رہی، اس سے پھر انگریزوں نے کچھ نکات نکال لیے اور پھر 1935 کا جو انڈیا ایکٹ ہے وہ نافذ کیا. اور پھر اسی پر آئندہ تمام فیصلے اسی کے مطابق ہوئے. اس کو آئندہ چل کر ہم ایکٹ 1935 کے بارے میں ہم بات کریں. ان کانفرنسوں میں تو بحث مباحثات جاری تھا، لیکن ان کانفرنسوں سے باہر ایک شخص دن رات کی کاوشوں سے، دن رات کی محنت سے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر پاکستان کا ایک نقشہ تیار کر رہا تھا، اور اس شخص کا نام تھا چودھری رحمت علی. تو لندن میں ان کانفرنسوں کے شرکاء تو باہمی بحث و مباحثے میں الجھے ہوئے تھے، لیکن اس کانفرنس سے باہر کیمبرج یونیورسٹی کے ایک طالب علم چودھری رحمت علی اور ان کے کچھ ساتھی ایک الگ ہی تصویر میں رنگ بھر رہے تھے. انہوں نے ایک کتابچہ لکھا جس کا عنوان تھا اب یا کبھی نہیں، کیا ہم زندہ رہیں گے یا ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں گے. ناؤ اور نیور انگلش میں تھا یہ. آر وی ٹو لیو اور پیرش فار ایور، کیا ہم زندہ رہیں گے یا ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں گے. یہ رسالہ انہوں نے چھوٹا سا جو 4 صفحوں پر مشتمل تھا، ایک کتابچہ، ایک پمفلٹ، وہ اپنے ہی خرچے پہ انہوں نے لکھا اور پرنٹ کروایا. اور اس کو جو کانفرنس کے جن لوگوں نے جو کانفرنس کے شرکاء تھے، ابھی ان میں سے کچھ لوگ لندن میں ہی تھے، یہ 1933 میں یہ انہوں نے بھیجا ان کانفرنس کے جو پاک و ہند کے اہم رہنما تھے ان کو بھی، اور برطانوی پارلیمنٹ کے جو رکن تھے، جو ارکان تھے، ان کو بھی بھیجا. اور اس میں پاکستان کا نام بھی تجویز کیا گیا تھا. اور یہ نام جو ہے بھی لیا گیا تھا پنجاب سے، اے افغانیہ سے یعنی جسے آج کل ہم KPK کہتے ہیں، اور کے کشمیر سے، ایس سندھ سے، اور تان جو ہے بلوچستان. یہ آخری جو 3 حرف ہے بلوچستان کے TAN وہ بلوچستان سے لیے گئے تھے. تو انہوں نے جو نام رکھا تھا وہ تھا پاکستان، PAKSTAN، پاکستان. اس میں آئی نہیں تھا. بعد میں قائد اعظم کی خواہش پر اس میں آئی شامل کیا گیا، آئی سے مراد اسلام، تو یہ بن گیا پاکستان. تو ان کانفرنسوں کا وہ نتیجہ نکلا یا نہیں نکلا، کم از کم ان کانفرنسوں کے بحث و مباحثے کے اثر سے ایک شخص نے ایک پیغام دے دیا اور ایک نام دے دیا اس پوری جدوجہد کو. ایک ملک جو فیوچر میں بننا تھا، ابھی اس کا خاکہ بھی نہیں بنا تھا، تو انہوں نے ایک خاکہ بھی بنایا اور اسے ایک نام بھی دے دیا. اور آج ہم جو نام پاکستان استعمال کرتے ہیں وہ چودھری رحمت علی اور ان کے ساتھیوں کی محنت اور اس کے بعد قائد اعظم کی کوششوں کا نتیجہ ہے. برِ صغیر کے تاریخی اور آئینی سفر کے اس دلچسپ اور وضاحتی جائزے میں خوش آمدید. آج ہم تاریخ کے اس انتہائی اہم موڑ کی بات کر رہے ہیں جب برطانوی ہندوستان کا مستقبل اور اس کا پورا آئینی ڈھانچہ سمجھے کہ ایک نازک دوراہے پر کھڑا تھا. ہوا کچھ یوں کہ 1930 سے لے کر 1932 کے درمیان برطانوی حکومت نے لندن میں 3 بڑی کانفرنسیں منعقد کیں جنہیں ہم گول میز کانفرنسیں کہتے ہیں. دراصل یہ ایک سنجیدہ کوشش تھی تاکہ برِ صغیر کے اس سیاسی اور آئینی تعطل کو کسی طرح ختم کیا جا سکے جو اس وقت پیدا ہو چکا تھا. تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے اس تاریخی سفر کا آغاز کرتے ہیں اور ان واقعات کی کڑیاں ملاتے ہیں. اس پورے سفر کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہم نے اسے 4 حصوں میں بانٹا ہے. پہلا حصہ ہے پس منظر اور مقاصد، پھر پہلی گول میز کانفرنس، اس کے بعد دوسری کانفرنس اور آخر میں تیسری کانفرنس اور اس کے حتمی نتائج. تو یہ ہے ہماری 3 سالوں کی ٹائم لائن، 1930، 1931 اور 1932. دیکھیے، یہ محض 3 سال نہیں تھے، بلکہ یہ وہ وقت تھا جب لندن کے ایوانوں میں باقاعدہ ہندوستان کے مستقبل کی تقدیر لکھی جا رہی تھی. ہر سال ایک نئی کانفرنس لے کر آیا، اور ہر کانفرنس کے ساتھ کچھ نئی امیدیں اور مایوسیاں جڑی تھیں. سچی بات تو یہ ہے کہ ہر کانفرنس کی ناکامی نے ہی دراصل اگلی کانفرنس کی ضرورت کو جنم دیا. تو آئیے سب سے پہلے پس منظر اور ان مقاصد کی طرف چلتے ہیں. اچھا، اب ذرا گہرائی میں چلتے ہیں. آخر وہ کیا وجوہات تھیں کہ برطانوی حکومت کو اچانک ہندوستانی رہنماؤں کو لندن بلانے کی ضرورت پڑ گئی؟
اگر ہم ان کانفرنسوں کے بنیادی مقاصد کو دیکھیں تو اصل مسئلہ اس سیاسی ڈیڈ لاک کو ختم کرنا تھا جو دو بالکل متضاد رپورٹس کی وجہ سے بن چکا تھا۔ ایک طرف تو سائمن کمیشن کی رپورٹ تھی جسے بہت سے ہندوستانیوں نے سرے سے مسترد کر دیا تھا، اور دوسری طرف انڈین نیشنل کانگریس کی نہرو رپورٹ تھی جس پر وہ بضد تھے۔ ظاہر ہے اس کے رد عمل میں شدید اختلافات نے جنم لیا، تو برطانوی حکومت کا سیدھا سا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح تمام ہندوستانی رہنماؤں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے تاکہ مستقبل کے نظام حکومت پر کوئی مشترکہ فیصلہ ہو سکے۔ اب باری آتی ہے پہلی گول میز کانفرنس کی، جو 12 نومبر 1930 سے 19 جنوری 1931 تک چلی۔ یہ کانفرنس ایک بہت بڑا قدم تو تھی، لیکن کیا یہ کامیاب ہو سکی؟ اگر ہم شرکا پر نظر ڈالیں تو یہاں ایک بہت ہی حیران کن بات سامنے آتی ہے، اور وہ ہے انڈین نیشنل کانگریس کی غیر حاضری۔ کانگریس جو اس وقت ہندوستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعتوں میں سے ایک تھی، وہ اس مذاکراتی عمل کا حصہ ہی نہیں بنی۔ خیر، مسلم لیگ اور دیگر جماعتوں نے بھرپور شرکت کی۔ ان میں قائد اعظم محمد علی جناح، آغا خان سوہم، سر ظفر اللہ خان اور اقلیتوں کے نمائندے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر جیسی اہم شخصیات شامل تھیں، لیکن ماننا پڑے گا کہ کانگریس کی عدم موجودگی نے ابتدا ہی سے ان مذاکرات کو ایک بہت بڑے چیلنج میں ڈال دیا تھا۔ اور یہاں ایک انتہائی دلچسپ تاریخی حقیقت سامنے آتی ہے۔ جب لندن میں یہ کانفرنس پورے زوروں پر تھی تو عین اسی وقت ہندوستان میں ایک بہت ہی اہم واقعہ رونما ہو رہا تھا۔ علامہ اقبال پہلی گول میز کانفرنس میں لندن میں موجود نہیں تھے، بلکہ وہ اسی دوران الہ آباد میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، اور یہیں، جی ہاں بالکل یہیں انہوں نے اپنا وہ مشہور زمانہ خطبہ الہ آباد دیا جس میں بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے باقاعدہ ایک الگ ریاست کا تصور پیش کیا گیا۔ ذرا سوچئے، ایک طرف لندن میں آئینی اصلاحات پر بحث ہو رہی تھی اور دوسری طرف ہندوستان میں ایک بالکل نئے جغرافیائی اور سیاسی تصور کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ ہے نا کمال کی بات؟ تو اس پہلی کانفرنس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حقیقت یہ ہے کہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ کانگریس کسی بھی صورت مسلمانوں کو جداگانہ انتخابات کا حق دینے کو تیار نہیں تھی، اور چونکہ وہ وہاں موجود بھی نہیں تھے تو ظاہر ہے کسی بھی بڑے فیصلے پر عمل درآمد ممکن ہی نہیں تھا۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کانفرنس مکمل طور پر بے سود رہی۔ اس میں کچھ ایسے بنیادی نکات ضرور طے پا گئے تھے جنہوں نے آگے چل کر بات چیت کے لیے کم از کم ایک بنیاد فراہم کر دی تھی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسری گول میز کانفرنس پر، جس کا دورانیہ 7 ستمبر 1931 سے 1 دسمبر 1931 تک تھا۔ پہلی کانفرنس کے ادھورے رہنے کے بعد اب سب کی نظریں اس دوسری کانفرنس پر ٹکی تھیں۔ اس بار امید کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ مہاتما گاندھی کو آخرکار اس کانفرنس میں شرکت پر راضی کر لیا گیا تھا۔ وہ انڈین نیشنل کانگریس کے واحد نمائندے کے طور پر لندن پہنچے۔ ان کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ کی جانب سے قائد اعظم کے ہمراہ اس بار علامہ اقبال بھی موجود تھے، یعنی تمام بڑی شخصیات اب ایک ہی چھت کے نیچے تھیں۔ تو ایسا لگ رہا تھا کہ بس اب تو کوئی نہ کوئی متفقہ راستہ نکل ہی آئے گا۔ مگر ان تمام تر امیدوں کے باوجود اصل مسئلہ تھا کیا؟ یہاں ایک بہت ہی گہرا اور واضح نظریاتی تصادم موجود تھا۔ ایک طرف تو کانگریس کا یہ مضبوط دعویٰ تھا کہ وہ تمام ہندوستانیوں یعنی ہندوؤں اور مسلمانوں سب کی واحد نمائندہ جماعت ہے، اور انہوں نے اقلیتوں کے لیے جداگانہ طرز انتخاب کے تصور کو یکسر مسترد کر دیا۔ دوسری جانب مسلم لیگ اور اقلیتوں کے نمائندوں کا بالکل واضح موقف تھا کہ انہیں ہر حال میں ان کے مخصوص حقوق اور جداگانہ انتخابات کی ضرورت ہے۔ یہ دو ایسے متضاد بیانیے تھے، دو ایسی مختلف سوچیں تھیں جو کسی طور پر آپس میں مل نہیں پا رہی تھیں۔ اور یہی وہ بنیادی اختلاف تھا جس نے اس دوسری اور سب سے اہم سمجھی جانے والی گول میز کانفرنس کو بھی ناکامی سے دوچار کر دیا۔ نمائندگی اور حقوق کے اس بنیادی تصادم میں کوئی بھی فریق 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ نتیجہ وہی نکلا جس کا ڈر تھا۔ اتنی بے پناہ توقعات کے باوجود دوسری کانفرنس بھی بنا کسی حتمی نتیجے کے ختم ہو گئی۔ بالآخر ہم تیسری کانفرنس اور اس کے نتائج کی طرف آتے ہیں۔ یہ 17 نومبر 1932 سے 24 دسمبر 1932 تک جاری رہی۔ دوسری کانفرنس کی بڑی ناکامی کے بعد ایک آخری اور سچ پوچھیں تو قدرے مایوس کن سی کوشش کے طور پہ یہ تیسری گول میز کانفرنس بلائی گئی۔ مقصد یہ تھا کہ شاید معاملات کو کوئی حتمی شکل دی جا سکے، لیکن یہ کوشش شروع سے ہی بہت کمزور تھی۔ یہ تینوں کانفرنسوں میں سب سے مختصر رہی۔ کیوں؟ کیونکہ اہم رہنما اور جماعتیں تو اس میں آئی نہیں۔ انڈین نیشنل کانگریس نے پھر بائیکاٹ کر دیا، برٹش لیبر پارٹی نے بھی شرکت نہیں کی، اور حتیٰ کہ قائد اعظم محمد علی جناح بھی اس میں موجود نہیں تھے۔ اب آپ خود سوچیں، اتنی اہم شخصیات کی غیر موجودگی میں کسی بڑے فیصلے کی توقع رکھنا ویسے ہی ناممکن سی بات تھی۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ کیا ابھر کر سامنے آتا ہے؟ اگر ہم ان تینوں کانفرنسوں کا ایک مختصر سا جائزہ لیں تو ہمیں ایک مسلسل ناکامی کا پیٹرن نظر آتا ہے۔ پہلی کانفرنس میں کانگریس نہیں آئی، دوسری میں شدید نظریاتی تصادم آڑے آ گیا، اور تیسری میں اہم رہنماؤں کی عدم دلچسپی نے رہی صحیح کسر نکال دی۔ یعنی یہ 3 سالہ مذاکرات دراصل ایک نا ختم ہونے والے آئینی تعطل یا ایک بہت بڑے پولیٹیکل ڈیڈ لاک کی کہانی پیش کرتے ہیں۔
اب جب ہندوستانی رہنما آپس میں کسی ایک بھی نقطے پر متفق نہ ہو سکے تو پھر کیا ہونا تھا؟ لازمی سی بات ہے، برطانوی حکومت خود ہی کوئی فیصلہ مسلط کرنا تھا، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ برطانوی حکومت نے یک طرفہ طور پر فرقہ وارانہ ایوارڈ، جسے کمیونل ایوارڈ کہا جاتا ہے، اس کا اعلان کر دیا، اور پھر انہی 3 سالہ طویل مباحثوں کو بنیاد بنا کر ایک نیا آئینی ڈھانچہ تیار کیا گیا، جسے ہم گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ایکٹ بعد میں برِ صغیر کی آئینی تاریخ کا ایک بہت بڑا سنگ میل ثابت ہوا۔ ان تمام تاریخی واقعات کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد ذہن میں ایک بہت ہی زبردست سوال ابھرتا ہے۔ ذرا تصور کریں، اگر ان گول میز کانفرنسوں کے دوران ہندوستانی رہنماؤں کے درمیان واقعی کوئی اتفاق رائے ہو جاتا تو برِ صغیر کی تقدیر، اس کا آئینی اور جغرافیائی مستقبل کس حد تک مختلف ہوتا؟ کیا تاریخ کا دھارا کسی بالکل ہی مختلف سمت میں بہہ نکلتا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج بھی تاریخ کے طالب علموں کو گہری سوچ میں ڈال دیتا ہے۔ ہمارے اس وضاحتی جائزے کا سفر یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تاریخ کے اوراق میں واقعی بہت سے اسباق اور ان گنت امکانات چھپے ہوتے ہیں، ضرورت بس اس بات کی ہے کہ ہم ان پر غور کرتے رہیں۔